बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमने सुनी और एक बहुत बड़े बड़े अज़ीमुश्शान नबी गुज़रे हैं, तो उसमें कुछ तफ़सीलात थी, उसमें बहुत सी चीज़ें थीं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात थे। तो इंशाअल्लाह अगले सेशन के अंदर हम उन मुख्तलिफ़ वाक़यात को अलग अलग करके भी बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उनकी ज़िंदगी के अंदर और उनके वाक़यात के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए सबक रखे हैं वो हम सही तरह समझ सकें। इस सेशन में सबसे पहले वही कि अपने आप को गैरअप करना कि हम इस सब कुछ किस लिए कर रहे हैं। अल्लाह करीम की रज़ा और मोहब्बत हासिल करने में हिर्स करने के लिए कर रहे हैं। हिर्स हासिल करना जो है इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि सरसरी तौर पे दीन पर चलना जो है उससे वो फ़ायदा नहीं होता, उससे दुनिया गालिब आ जाती है। और इसके लिए सबसे पहले हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस सेशन का पूरा फ़ायदा नसीब फरमाए और हमें इसमें सही तरह चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और जैसा कि हमने कहा कि अब अच्छी दुआ जो हम अच्छी आदतें जो हमारी बन रही हैं उसमें एक ये दुआ हम शामिल कर रहे हैं कि जब भी याद आ जाए हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह मुझे बेहतरीन मुसलमान बना दें। तो इस दुआ के बारे में इस तरह समझ लें कि जैसे किसी आदमी की ख्वाहिश हो कि मेरे पास मर्सिडीज़ गाड़ी हो, ठीक है, तो जैसे ही उसको उस मर्सिडीज़ का ख्याल आता है ना, सड़क पे निकल रहा है, उसने कोई मर्सिडीज़ देखी कि या अल्लाह मुझे भी मर्सिडीज़ दे दें। और इसी तरह सोते सोते अचानक ख्याल आया उसको, उसने कहा अल्लाह मुझे भी मर्सिडीज़ दे दें। और एक और मिसाल, जैसे किसी आदमी का शौक़ है किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो उसको जब भी ख्याल आता है, जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी उसका ध्यान ज़रूरतों से हटता है, तो कहता है या अल्लाह मुझे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या अल्लाह मुझे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। इससे दुनिया की कोई एक ख्वाहिश आदमी की ऐसी होती है जिसके पीछे उसकी उसकी तमाम तर तवज्जो लगी होती है। तो जैसे ही वो ज़रूरतों से फ़ारिग होता है कहता है या अल्लाह मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम हिदायत को, बेहतरीन मुसलमान होने को अपनी ज़रूरत समझें। तो जब ज़रूरत समझेंगे तो हमें जैसे ही फुर्सत, हमें ये तो पता चल रहा होगा कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बन पा रहे, क्या मसला हो रहा है। तो जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो क्या होता है, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तो जब हम ये तलब शो करेंगे ना अल्लाह ताला के सामने कि या अल्लाह आप मुझे बेहतरीन मुसलमान बना दें, तो इसमें ये होगा कि अल्लाह ताला कहेंगे कि ये मेरा बंदा जो है ये मेरी अताअत में कामिल होना चाहता है, बेहतरीन मुसलमान बनना चाहता है, उसके लिए मुझसे दुआ करता है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी मदद हमारे साथ कर देंगे और फिर वो चीज़ें जो हमें बेहतरीन मुसलमान बनने से रोक रही हैं वो अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। तो इसलिए अभी सब दुआ कर लें सेशन शुरू करने से पहले कि या अल्लाह हमें आप अपना बेहतरीन बंदा बना दें, बेहतरीन मुसलमान बना दें और हमारे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए ये दुआ कबूल फरमा लें, आमीन। ये रेपिटेशन नहीं है कि हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या है कि सिर्फ नेक काम करना, बुराइयों से बचना और हर काम में अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाना, क्योंकि अल्लाह ताला हर काम को अच्छे तरीके से करना जो है उसको पसंद फरमाते हैं और हर काम को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना, ये इखलास है। और इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर फ़ौरन तौबा करना और तौबा को कभी ये ना समझना कि बार बार तौबा कर रहा हूँ। जब गलती हो जाए तौबा कर लें, तौबा एक इबादत है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले, कभी मायूस नहीं होना अल्लाह ताला की रहमत से। दीन में एहतमाम की अहमियत, ये सब बातें दीन में एहतमाम के लिए ही हो रही हैं। हमारी ये दुआ जो है कि या अल्लाह बेहतरीन मुसलमान बना दें, ये भी दीन में एहतमाम है। और ये कि हम सिर्फ अच्छे कामों की तरफ तवज्जो करें, बुरे कामों से बचने की कोशिश करें। जब भी कोई दोस्त के फ़लाँ काम करते हैं, फ़लाँ शरारत करते हैं, तो हमें ख्याल आ जाए कहीं ये इस्लाम में मना तो नहीं है। अगर इस्लाम में मना है तो फिर उससे हम बचें, क्योंकि बुरे कामों के अलावा, बुरे आमाल के अलावा यानी गुनाहों के अलावा इंसान के लिए कोई चीज़ मनहूस नहीं है, कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इंसान को जो मुसीबत आती है वो बुरे अमाल की वजह से आती है, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और दीन में एहतमाम के लिहाज से ये कारगुजारी है और ये माशाल्लाह इस फैमिली से हमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्ट आती है। अल्लाह ताला सबको इस तरह से कबूल फरमाए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है घर से जब भी निकलने की ज़रूरत हुई और वापस दाखिल हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं याद रहीं, दाखिल होने की और घर से निकलने की। तो जो हमारी बेटी हैं उन्होंने लिखा है कि जब भी घर से निकली तो निकलने की दुआ तो याद थी,
مگر داخل ہونے کے بعد دعا یاد نہیں رہی. تو وہ انتھیوزم میں گھر آئی ہوں گی، اس کو ذرا خوش ہوں گی، میں گھر میں داخل ہو گئی، جلدی جلدی بتایا ہوگا کہ میں نے فلاں کام کیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، تو اس میں دعا ذہن سے نکل گئی. لیکن انشاءاللہ جب آپ اہتمام رکھیں گے، خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں گے اور یہ دعا بھی پکی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سے پورے گھر میں برکتیں آئیں گی. یہ جو سنت طریقے ہیں نا، سنت طریقے ہماری پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے کے آتے ہیں اور ہماری زندگی سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. تو بظاہر آدمی بایاں پاؤں رکھ کے باتھ روم جا رہا ہوتا ہے، سمجھتے میں نے سنت پر عمل کیا مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس کا بڑا بڑا ڈیپ اثر ہوتا ہے آدمی کی زندگی کے اوپر، کیونکہ جو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت آتی ہے نا، وہ زندگی کے پورے نقشے کو ہی بدل دیتی ہے، اس کا آؤٹ لک ہی چینج کر دیتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اتنا زیادہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامل ہوتی جائے گی، ہمیں اچھی باتیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی اور بری باتیں بری لگنا شروع ہو جائیں گی. دین میں اخلاص کیا چیز ہے کہ ہم ہر کام نہ انعام کی لالچ میں کریں، نہ اپنے نام کی لالچ میں کریں، بلکہ رضا دوست کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم ان کو فرسٹ پوزیشن بھی دیتے ہیں، سیکنڈ پوزیشن بھی دیتے ہیں، تو اس میں ان میں تھوڑا سا کمپٹیشن کا جذبہ بڑھتا ہے اور وہ کام زیادہ مستعدی سے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ. تو لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر سمجھیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے کرنا ہے ہم نے. تو اس میں کوئی اتنا بہت سا فین فیئر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اشتہار بھی لگائیں کہ جی دیکھیں میں نے اتنی دفعہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. اپنے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے کریں اور چھپا کے رکھیں. ٹھیک ہے، ہمیں بتانے میں اس لیے حرج نہیں کہ ہم تو ایک ترغیبی کام کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کا نام ہم لیے بغیر بتا رہے ہوتے ہیں بڑے سیشن میں، بڑے بچوں کے سیشن میں، تو اس لیے وہاں پہ حرج نہیں ہے. لیکن اپنے دوستوں میں، اپنے کزنز میں، ان لوگوں میں یہ تو بتائیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ جس میں کہ آپ کے نفس کو یہ مزہ مل رہا ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. تبلیغ کی نیت سے ہو سکتا ہے، ترغیب کی نیت سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی میں اپنا وقت اس طرح گزارتا ہوں یا گزارتی ہوں، میں اپنی زندگی میں یہی اچھے کام میں نے ایڈ کر لیے ہیں. تو ترغیب کی نیت سے ہو. اگر اس میں نفس کو مزہ آ رہا ہے نا کہ یہ لوگ مجھے نیک سمجھنا شروع ہو جائیں گے، تو بند کر دیں اس کو فی الحال، پھر کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ پیدا کر دیں گے، لیکن اپنے اخلاص کی حفاظت کریں اور جو کمی رہ جائے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اپنے کاموں کے قبول ہونے کی دعا مانگتے رہیں. اس پہ فخر یا اترانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمارا اپنا تو اس پہ زور ہی نہیں چلتا. جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کیا مطلب ہے کہ تمام قدرتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. چھوٹے بچوں کے بڑے اسباق، اور یہ بڑے بچوں کے لیے بھی ضروری ہیں، ان کے لیے بھی بڑے اسباق ہیں. تو آپ نے پچھلے سیشن میں دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ایک تو ارکان اسلام جس میں نماز چل رہی ہے ابھی، اس میں ہم تلاوت کا بھی بتا رہے ہیں، اور جس میں ہم نے کہا کہ تجوید بھی سیکھیں. اس کی دفعہ ہم ریمائنڈ کرتے ہیں. دیکھیں تجوید اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے، اور تلاوت کے معنی یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کو صحیح انداز سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 کام قرآن شریف میں بیان ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی بتلاتے ہیں. تیسرا یہ کہ حکمت سکھاتے ہیں سنتوں کے ذریعے. اور چوتھا یہ تزکیہ فرماتے ہیں. تو تلاوت جو ہے وہ معنی سے الگ چیز بتائے گی. تلاوت یہ ہے کہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھنا. تو تجوید سارے حضرات اور ساری بہنیں اور سارے بچے اور ساری بچیاں ضرور سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پھر جتنی بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو پرفیکشن کے درجے میں انشاءاللہ قبول فرما لیں گے. باقی دعا، ذکر، تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف اور استغفار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور وہ کام دین کے جو ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور زندگی کے اندر خود بخود آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو اپنے اندر تبدیلی آپ کو خود نظر آنا شروع ہوگی. تو ان سے فی الحال ان کے ساتھ چپک جائیں، ان کے ساتھ جسے کہ تمسک کہتے ہیں نا، کہ ان کے ساتھ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا اثر انشاءاللہ 1 مہینے میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی طبیعتوں کے اوپر. تجوید کی بات ہوگی. کہانی میں سبق یہ تھے کہ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہاری نہیں، وہ کسی اور کی ہے. یعنی چوری نہیں کرنا. ہر شخص کو پتہ ہے کہ میری ملکیت میں واٹ از مائی پراپرٹی، یہ ہر چیز کو، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری پراپرٹی کیا ہے. تو
جو اپنی پراپرٹی ہے نا اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نظر بھی نہ رکھیں، اس کی حرص بھی نہ کریں، اور اس کو بغیر اجازت کے استعمال بھی نہ کریں، اور چرائیں تو بالکل نہیں نا۔ تو یہ ایک نصیحت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ جو صلاحیتیں ہیں ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان پر بھروسہ رکھیں، کسی کام سے نہ ڈریں۔ جب کوئی کام کرنے کو کہہ دیا جائے نا اور کام آپ نے کرنا ہو تو بس پھر اس سے ڈرنا چھوڑ دیں، اس کو بہترین انداز میں کریں، ٹھیک ہے، بہترین انداز میں کریں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو ضرور اس کا صلہ دیتے ہیں۔ اور جائز کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت کے اوپر توکل کریں۔ جب آپ نے جائز کام میں جائز کوششیں کر لیں، ٹھیک ہے، ناجائز طریقے اختیار نہیں کیے، جائز کوششیں کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا آپ کے لیے وہی انعام ہے، اور اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، تو اس پر قناعت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی سے وہ تجارت کریں جو آخرت میں منافع دے۔ دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو رزق آپ کے مقدر میں وہ پہنچا ہی دیں گے، اس کے لیے آپ نے جائز کوشش کرنی ہے، جائز محنت کرنی ہے، جائز ہمت کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر قناعت کرنی ہے، لیکن آخرت کے لیے خوب حرص کرنی ہے۔ تو زندگی کی وہ تجارت جو آخرت میں نفع دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہم نے پہلے بھی آیتیں دیکھی تھیں، آج اس کو ہم دہراتے ہیں کہ اس کو تجارت کا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو تجارت کیا بتائی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، یعنی ہمارا جسم، ہماری جان اور ہماری دولت، ہمارا مال، یہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ تو کس چیز کے بدلے خرید لیا؟ خریدنے میں یہ ہوتا ہے نا، آپ ایک چیز دیتے ہیں تو دوسرا پھر کوئی اور چیز دیتا ہے، پھر خریدی جاتی ہے نا چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بدلے خرید لیا ہم کو اور ہمارے مالوں کو؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس تجارت کے اوپر تم لوگ خوشیاں مناؤ کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم لوگ اس تجارت کو کرنے کو تیار ہیں۔ ہم میں سے کون کون ہے جو اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کو بیچتا ہے جنت کے لیے؟ تو ذرا اس میں ہینڈ ریز کر دیں اپنے نا، تاکہ آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے بیچ دیے۔ ہینڈ ریز کریں۔ جی آمین۔ اس کے اوپر ہم آمین کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں۔ اور یہاں پر ایک اور تجارت کی بات ہوئی ہے سورہ صاف کے اندر، آیت نمبر 10 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم میں ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، جو پچھلی آیت میں پتہ چلا تھا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ مکانوں میں بسائیں گے جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ تو ان آیتوں سے بھی ہم کو یہ پتہ چلا کہ جب اپنے جان اور مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیتے ہیں۔ اپنی خواہش پہ نہیں لگانا، خواہش اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو جسمانی نفسانی خواہش ہے وہ دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جان اور مال لگانے تو پھر جنت ملتی ہے۔ آج ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعلیم کردہ دعائیں۔ تو جو دعائیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھائی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، بڑی کمپریہنسو دعائیں ہیں، وہ ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے ایریاز کو کور کر لیتی ہیں۔ اور کیونکہ وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کی قبولیت بھی ہے، ان کے اندر آسانیاں بھی ہیں۔ تو جو خصوصیات ہیں قرآن اور حدیث کی دعاؤں کی، وہ کیا ہیں کہ ہماری حقیقی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کے اندر کمپریہنسو، آل انکمپاسنگ مضامین ہیں، جس میں کہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور حقیقی ضرورت، جو ہماری حقیقی ضرورتیں ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم ویسے ضرورت سمجھتے ہیں، ضرورت ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری ضرورت کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعائیں سکھائی ہیں۔ اور ان کے الفاظ، کیونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو سکھائے گئے، تو ان الفاظ کی اپنی برکت ہے، تو ان برکت کی وجہ سے زیادہ جلدی قبول ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ان دعاؤں سے ایک سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ زندگی میں کیا بات اہم ہے اور کیا بات غیر اہم ہے، ان امپورٹنٹ ہے۔
تو ان امپورٹنٹ کے پیچھے نہ دعائیں ضائع کرنی چاہیے، نہ وقت اور نہ کوششیں، اور اس سے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بھی ہو جاتی ہے کہ جو اچھی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے مانگی ہیں دعاؤں کے اندر، ہمیں سکھایا ہے کہ چیزیں ہم نے مانگنی ہیں ان دعاؤں میں، اور بری چیزوں کا ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو چیزیں ان دعاؤں کے اندر نہیں ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اس دعا میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور دوزخ کے عذاب سے بچنا۔ اس کی تفصیل ہم آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے جس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کی آیت جو ہے 200، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، ایسے لوگوں کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، ایک یہ کہ جب ارکان حج کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں نا تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، دنیا میں الجھ کے نہ رہ جائیں، کیونکہ دیکھیں نا حج جیسی مشکل عبادت اللہ تعالیٰ نے جب مکمل فرما دی، حج اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ سواریاں مشکل سے پہنچتی تھیں وہاں پہ، اونٹوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، پیدل، تو اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہوتا تھا وہاں پہنچنا۔ پھر اس کے بعد صحت ہے کہ آدمی میں صحت ہوگی تو وہ کر پائے گا، اتنی فیسلٹیز اس وقت نہیں تھیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل سعادت نصیب فرما دی اور حج مکمل ہو گیا مسلمانوں کا، تو اس کے بعد کہا ہے کہ پھر دنیا داری کی باتوں میں مت پڑو، پھر یہ نہ بتاؤ کہ ہم کیا تھے ہم کیا نہیں تھے، اپنے قبیلے کی تعریف کر رہے ہو سب کچھ، پھر بس اللہ کا شکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اسی طرح آج بھی ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی نعمت دیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ان کا کثرت سے تعریف اور ذکر کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا بتائی کہ جو آخرت سے غافل ہے اس کو آخرت کی بھلائی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کریم سے مانگیں تو جائز دنیاوی ضرورتوں اور عافیتوں کے ساتھ آخرت بھی ضرور مانگیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جو آخرت نہیں مانگے گا میں اس کو نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور آخرت ہماری زیادہ بڑی ضرورت ہے، تو دنیا کی ضرورتوں میں یا خواہشات میں آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ 2 سبق ملے ہیں۔ اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آخرت نہیں بلکہ ہم دنیا کی بھلائی کے بھی محتاج ہیں، اور دنیا کی عافیت سے اپنے آپ کو غنی سمجھنا، یہ سمجھنا مجھے ضرورت نہیں ہے دنیا کی عافیت کی، میں اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت مانگوں گا۔ پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ صرف دنیا نہیں مانگنی بلکہ آخرت بھی مانگنی ہے۔ اب اگلی آیت میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں یہ بتایا کہ دنیا بھی مانگنی ہے، کیونکہ تم دنیا سے بے نیاز نہیں ہو، غنی نہیں ہو تم دنیا سے، تو دنیا میں عافیت اگر نہ ہو تو آخرت کا کام بھی صحیح طور پہ نہیں ہو پاتا، دین کا کام بھی صحیح طور پہ نہیں ہو پاتا۔ مثلا کسی کی صحت ہی نہیں، کوئی بہت شدید بیمار ہے تو وہ نوافل کیسے پڑھے گا؟ فرض نماز تو چلے وہ لیٹے لیٹے پڑھ لے گا، مجبوری میں پڑھ لے گا، لیکن اس کے نوافل تو رہ جائیں گے نا، وہ معاف ہیں، اور نفل عبادت کو نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی نوافل میں یا دینی کاموں میں کمی آتی جائے گی۔ تو اس لیے دنیا کی بھی عافیت مانگنی ہے، آخرت کی بھی مانگنی ہے۔ ابھی جو ہم نے دعا پڑھی نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا کی بھلائی کیا ہے کہ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیاں دنیا کی نصیب فرما دیں۔ تو ظاہری خوبیاں کون سی ہیں؟ صحت ہے، عزت ہے، رزق ہے، خاندان ہے، اور باطنی نیک اعمال، اچھے اخلاق، درست عقائد۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہوئی کہ ہمیں جسمانی چیزیں بھی ساری مل جائیں اور روحانی بھی ہمیں ساری چیزیں مل جائیں، یعنی صحت، عزت، رزق، خاندان، نیک اعمال یہ بھی مل جائیں، اور اچھے اخلاق، درست عقائد جو ہماری آخرت بنائیں وہ بھی مل جائیں۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ دوزخ سے نجات میں آنا، جنت کا ملنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ملنا، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اس دعا میں ہم یہ دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی امپورٹنٹ دعا ہے یہ۔
اس آیت میں ایک اور سبق بھی ہے، اس دعا میں ایک اور سبق بھی ہے، اور وہ ہے کہ دوزخ انتہائی خوفناک جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آخرت کی بھلائی مانگو، تو آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے بچنا تو شامل ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ دنیا کی بھلائی مانگو، تو دنیا کی بھلائی میں بھی دوزخ والے اعمال سے بچنا تو شامل ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں پناہ نصیب فرمائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کوشن کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دوزخ کے عذاب کو لائٹ مت سمجھو، دنیا کی لذتیں میں ایسا نہ ہو تمہیں دوزخ سے غافل کر دینا، تو دوزخ کے عذاب کو لائٹ نہ سمجھو۔ تو اس لیے، اور وہ ہے بھی نا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہی والی چیز ہے کہ ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارے گناہ ہمیں دوزخ میں نہ لے جائیں۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، ہم نے اس کو اپنا معمول انشاءاللہ بنانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، اور عذاب جہنم سے نجات دیں۔ تو اب انشاءاللہ اس دعا کو ہم سب اپنا معمول بنائیں گے، اس ہفتے میں ہر نماز کی بات پڑھا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، خاص طور پہ طواف کے موقع کے اوپر۔ اب ہم ختم کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں بہترین مسلمان بنا دیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔